अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिकरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बिलावल भुट्टो साहब को आज ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन याद आ गया। आज बिलावल साहब ने आज़ाद कश्मीर के तनाज़े पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की तजवीज़ पेश की है जी। सुनने में ये तजवीज़ बड़ी अच्छी लगती है जी। सब फरीक़ैन इकट्ठे हों, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, प्रोसीडिंग्स हों, सच सामने आए, इंसाफ हो, मामलात जो है वो हल की तरफ जाते हुए दिखाई दे। और जो जिस किस्म की आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल है इतनी संगीन, उस पर भी बात करेंगे कि नहज तक भी कैसे मामलात पहुँचे हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि जी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बने और हर चीज़ रेजोल्यूशन की तरफ आए। पाकिस्तान में ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का तस्वुर अक्सर हमारे सियासतदानों को उस वक्त याद आता है जब उन्हें महसूस हो कि उससे उनके सियासी मौक़िफ़ या जो उनका मफाद जुड़ा होता है उसको तक़वियत मिल सके। वरना जब यही असूल दूसरे मामलात पर अप्लाई करने की बात हो तो उसकी हिमायत हमें ना होने के बराबर नज़र आती है। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने 9 मई 2023 के वाक़यात के हवाले से आपको याद होगा मुतअद्दिद बार ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक आज़ाद और गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन है वो बनाया जाए, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस आप लेकर आए, फोरेंसिक शवाहिद, दस्तयाब जो सबूत हैं उसको सामने रख कर तहकीकात की जाए ताकि ज़िम्मेदार का तयन हो सके। कौन कौन कैफ़रे किरदार पे जिनको पहुँचाना है, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो मामला जो है वहाँ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आए। अगेन उन्होंने यहाँ तक भी कहा था कि अगर ऐसे आज़ाद अमल की जो फाइंडिंग्स हों और उनमें उनकी जमात कसूरवार साबित हो तो वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। उस वक्त ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। अब आज़ाद कश्मीर में चूंकि पीपल्स पार्टी ने नजरें लगाई हुई हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर भी उनकी झोली में आ गिरेगा, लिहाजा वहाँ की आवाम को खुश करने के लिए अब ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन का नारा लगा दिया गया है। दिस इज माई एनालिसिस कि मुझे जो नजर आ रहा है कि जी बिलावल साहब अचानक से उठ खड़े हुए हैं और आगे भी आपको बताएंगे कि ये बिलावल साहब की पार्टी जो है वो टाइम एंड अगेन कब कब दरकार था उनसे, कब कब हम एक्सपेक्ट करते थे कि जी ये खड़े हो जाए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने के हवाले से। क्या ये तजवीज़ एक मुस्तकिल असूल के तौर पर पेश की जा रही है या मौजूदा सियासी हालात और आज़ाद कश्मीर के तनाजुर में एक मखसूस सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है? अगर सच शफाफियत और एहतसाब ही मकसद है तो फिर ये उसूल हर उस मामले पर यकसा तौर पर लागू होना चाहिए था बिलावल साहब, जहां अवाम जवाब चाहते हैं, ना कि सिर्फ उन मामलात पर जहां किसी सियासी जमात को वक्ती तौर पर फायदा नजर आता हो। और यही इंप्रेशन अब जोर पकड़ेगा। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएगा कौन? क्या ये कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनाएगी? तो हरगिज भी नहीं। ये इंक्वायरीज कमीशन एक्ट के तहत अब किसी भी किस्म का जो इंक्वायरी हो, इंक्वायरी कमीशन है या इवन ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, जुडिशल कमीशन, वो बनाने का इख्तियार हुकूमत का है। अगेन हुकूमत इसमें आपको नजर आ रहा है वफाकी हुकूमत सारे तनाज़े में एक पार्टी है इन दिस डिस्प्यूट, जिसकी बराह रास्त लड़ाई इस वक्त जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ नजर आ रही है, चल रही है। और बयानात का जो सिलसिला है वो दोनों एंड से हमें दिखाई दे रहा है। तो जब हुकूमत ऐसा कोई कमीशन बनाएगी तो क्या उसको जो मुखालिफ फरीक है, जो मुतासरा फरीक है, वो कबूल करेगा? अमूमी तौर पे जो ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशंस होते हैं दुनिया भर में, उनको बड़ा टाइम दरकार होता है, उनको टाइम लगता है बनने में। उसके बाद जो डिटेल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्योंकि इसमें अवाम भी बाकायदा उसको मुलविस किया जाता है, शामिल किया जाता है और हर वो फरीक जो आके अपनी गवाही देना चाहे वो उसके लिए जो है वो प्रोसीडिंग्स ओपन होती हैं। उमूमी तौर पर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बनी है, जहाँ 11 रोज़ सिर्फ रह गए हो इंतखाबात में, और वहाँ पर ये ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन बिलावल साहब की एडवाइस कि जी ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाकर इसको मामले को हल की तरफ लेकर जाया जाए, डायलॉग इनिशिएट हो। ये क्या इस हवाले से इस कमीशन बनने की पूरी जो कार्रवाई है, क्या ये बर वक्त मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है? तो ऑब्वियसली सबको पता है कि ये इतने जल्दी ये प्रोसेस जो है ना इनिशिएट होगा और ना ही आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि जिस चीज़ को खुडे लाइन लगाना हो या जिस चीज़ को आपने जिस इशू को टालना हो उसको कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाता है। जैसे वजीर आजम साहब ने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का आपको मामला याद होगा और जिस पर कमेटी बनाई गई थी चंद हफ्ते पहले आजम नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में। आज तक ना तो उस कमेटी की कोई कार्रवाई हुई और ना ही हमें पता चला कि कमेटी ने किया क्या। तो कमेटी कमेटी ये जो खेलने की हमारी पुरानी सियासी और पार्लिमानी रिवायत नज़र आती है वो माशाल्लाह खासी लंबी चौड़ी है।
تو اس میں ایک اضافہ آپ اور کر لیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا، یہ جو بلاول صاحب آج سجیسٹ کر رہے ہیں، یہ کب بنے گا، کب بیٹھے گا، کب کارروائی مکمل کرے گا، کب سفارشات دے گا، کب ان پر عمل درآمد ہوگا، غالب کا وہ مصرع کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، یہ وہ والا معاملہ ہے۔ لیکن بلاول صاحب سے چند سوالات کہ بلاول صاحب کو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا اس وقت کیوں نہ یاد آیا جب ایک دو ماہ قبل تک احتجاج شدت اختیار کرتا جا رہا تھا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف، ابھی کریک ڈاؤن بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت بلاول صاحب کیوں نہیں بولے تھے؟ انہوں نے اس وقت کیوں نہیں یہ مطالبہ سامنے رکھا کہ آزاد کشمیر کی ہماری حکومت وفاق سے یہ باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کیا جائے، بلکہ اگر وہ چاہتے تو آزاد کشمیر حکومت اپنی سطح پر بھی ایک حقائق معلوم کرنے کا کمیشن یا تحقیقات کا مؤثر ایک نظام قائم کرنے کے لیے اقدامات تجویز کر سکتی تھی، لیکن 27 جولائی کو انتخابات میں محض 11 روز صرف باقی رہ گئے ہوں، اور اب کون سا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن، کون سی کارروائی، کون سی سماعتیں، کون سی رپورٹ اور کون سی سفارشات، تو اسی لیے بظاہر تو یہ ایک سیاسی انتخابی چال کے طور پہ ضرور معلوم دیتی ہے، جس کا مقصد انتخابات سے پہلے آزاد کشمیر کے عوام میں سیاسی تاثر پیدا کرنا ہے۔ ویسے بلاول صاحب کو بلوچستان کے معاملے پہ بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ کرنا چاہیے تھا، اور ان کو اس وقت بھی یاد نہیں آیا، اور جس نہج پر اب یہ صوبہ پہنچ گیا ہے اور سیکیورٹی کی جو اس وقت سنگین صورتحال وہاں پر بن گئی ہے، کیا وہاں پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں بننا چاہیے بلاول صاحب؟ جہاں پر جو احساس محرومی ہے، جو معاشی پسماندگی ہے، جس انداز میں خواتین اور جس تعداد میں خواتین خودکش بمبار ان کو بنایا جا رہا ہے، تو کیا اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو ایک ایسا صوبہ جہاں برسوں سے شورش، بد اعتمادی، احساس محرومی، معاشی پسماندگی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل زیر بحث رہے، جہاں مختلف نوعیت کے واقعات نے ریاست اور عوام کے تعلقات پر مسلسل سوالات اٹھائے ہیں، اگر مقصد واقعی سچ سامنے لانا، اعتماد بحال کرنا اور مفاہمت پیدا کرنا ہے، تو بلوچستان جیسے پیچیدہ مسئلے پر بھی کسی ایسی جامع میکنزم کی ضرورت درکار ہے۔ سی ایم وہاں کے پیپلز پارٹی کے ہیں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے تھا، یہ مطالبہ ضرور سامنے آنا چاہیے تھا۔ دنیا میں ایسے کمیشن عام طور پر خانہ جنگی ہو، آمریت، نسلی تشدد یا بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد بنائے گئے۔ ان کا مقصد صرف حقائق معلوم کرنا نہیں، بلکہ سچ کو دستاویزی شکل دینا، متاثرین کی گواہیاں سننا، ذمہ داران کا تعین کرنا، سفارشات مرتب کرنا، اور مستقبل میں ایسے واقعات روکنے کے لیے اصلاحات تجویز کرنا ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایک ہفتے یا ایک مہینے کا عمل نہیں ہوتا، دنیا کی مثالیں موجود ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کی مثال سے شروع کرتے ہیں۔ نیلسن منڈیلا کے دور میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم ہوا، آرچ بشپ ڈیزمنڈ اس کے سربراہ تھے، ہزاروں متاثرین نے بیانات ریکارڈ کروائے، سینکڑوں سماعتیں ہوئیں، رپورٹ آنے میں کئی سال لگے۔ کینیڈا ریزیڈینشل اسکولوں میں مقامی بچوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا، 7 سال تک تحقیقات چلی، پھر 94 سفارشات جاری کر دی گئیں۔ موراکو کی بات کریں، ایکوٹی اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن گزشتہ ریاستی زیادتیوں کی تحقیقات کے لیے قائم کیا گیا، ہزاروں کیسز سنے گئے، نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ پیرو کی بات کریں، وہاں پر بھی داخلی شورش کے بعد کمیشن نے برسوں تحقیقات کی اور پھر رپورٹ دی، یعنی دنیا میں کہیں بھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن فوری سیاسی تنازع ختم کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ پاکستان میں آپ کو یاد ہے 2006 میں چارٹ آف ڈیموکریسی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اتفاق کیا تھا کہ ماضی کی آئینی خلاف ورزیوں اور جو سیاسی انتقام ہے، ریاستی مداخلت کے تناظر میں جو سویلین گورنمنٹس کو جو ٹاپل کیا جاتا تھا، اس کے پورے روشنی میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن قائم کرنے پر انہوں نے اتفاق کیا تھا۔ لیکن ماضی سے سبق کیا سیکھا؟ مستقبل میں جمہوری عمل مضبوط کرنے کی باتیں بڑی کی گئی تھی، ان سب کی جو شکوار ہم نے خلاف ورزیاں دیکھی، تو آپ کو ابھی لاسٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سے لے کر جو معاملات جس طرح سے چلائے گا اس میں نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ چارٹ آف ڈیموکریسی کو تقریباً 2 دہائیاں گزر گئی ہیں، یہ کمیشن کیوں نہ بن سکا؟ بلاول صاحب سے ایک اور سوال، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا اس وقت بھی اتنا ہی ضروری تھا بلاول صاحب جب سیاسی کارکنان گرفتار ہو رہے تھے، جب آپ کے مخالفین کے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہی تھیں، جب ان کے گھروں میں، آپ کے فیلو پارلیمنٹیرینز کے گھروں میں داخل ہو کے ان کی چادر چار دیواری کو پامال کیا جا رہا تھا، خواتین کو ہراس کیا جا رہا تھا، بچوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی جا رہی تھی، آدھی آدھی رات کو بنا وارنٹ
گھروں میں داخل کیے ہوا جا رہا تھا، جب مختلف سیاسی جماعتیں ریاستی دباؤ کی شکایات کرتی رہی، جب انتخابات کے حوالے سے مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے تھے، جب انسانی حقوق کے بارے میں قومی اور بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس مسلسل آ رہی تھی، تو کیا بلاول صاحب اس وقت بھی آپ نے ایسی کوئی تجویز پیش کرنی چاہیے تھی؟ کسی بھی ایسے کمیشن کے لیے ٹی او آرز بنتے ہیں، دائرہ اختیار طے ہوتا ہے، ارکان کا انتخاب ہوتا ہے، تمام فریقین کو سنا جاتا ہے، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر رپورٹ تیار کی جاتی ہے، پھر سفارشات آتی ہیں۔ یہ پورا عمل مہینوں نہیں بلکہ اکثر برسوں پر محیط ہوتا ہے۔ سوال تو یہ بھی کرنا بنتا ہے کہ اگر قومی سطح پر سچ، احتساب اور مفاہمت کی ضرورت ہے تو کیا اس کا دائرہ صرف ایک مسئلے تک محدود ہونا چاہیے؟ یہ تمام ایسے معاملات کو بھی شامل کرنا چاہیے جن پر مختلف سیاسی قوتیں برسوں سے سوال اٹھا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کو 5 اگست 2026 کو جیل میں قید 3 سال مکمل ہو جائیں گے اور اس دن ایک روز کا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اب اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی اٹ سیلف از سو کنفیوز، اتنی کنفیوژن اس پارٹی میں پائی جاتی ہے کہ احتجاج کرنا ہے یا دھرنا دینا ہے یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے ہیں، پارلیمان کی قائمہ کمیٹیوں سے باہر رہنا ہے یا ان میں واپس جانا ہے، حکومت کے ساتھ بات چیت کرنی ہے یا مزاحمتی پالیسی اپنانی ہے، عدالتی کیسز میں دلائل دینے ہیں یا حکومتی شخصیات سے مہلت مانگنی ہے۔ اسی ہفتہ میں 5 اگست کو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو جیل میں 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اور یہی 3 سال جس طرح سے انہوں نے چلائے ہیں آپ سب بہت بخوبی واقف ہیں۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی تاحال واضح نہیں ہے۔ ایک دن کا احتجاج ہوگا، کنٹینیوس پروسیس ہوگا۔ ایک دن کا احتجاج تو علیمہ خان صاحبہ ویسی اس پہ تحفظات کا اظہار کر چکی ہیں، انہوں نے ریجیکٹ کر دیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی آج جو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ جی فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو خان صاحب کے قید ناحق کے 3 سال پورے ہونے کو آ جائیں گے۔ اس دن کو ہم ایک بڑے ایونٹ کے طور پر منائیں گے، سو یہ سیلیبریٹ کریں گے ایک بڑے ایونٹ کے طور پہ اس دن کو صرف۔ Speaks volumes of the kind of approach the party has towards getting their targets achieved. ایک دن کا احتجاج ہوگا جس سے obviously حکومت میں نہ کوئی پریشر بلڈ اپ ہو پائے گا، نہ وہ مومنٹم آپ جنریٹ کر پائیں گے، اور یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو پھر عمران خان صاحب کی فیملی ہے اس کا گلا بجا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان کی رہائی کے لیے آپ کا ایفرٹ نہیں نظر آ رہا، آپ نے جو مومنٹم ایک بنانا تھا اس تحریک کے حوالے سے آپ نے وہ تک جو ہے خراب اور ختم کر دیا ہے، بالکل وہ جو فزل آؤٹ ہو گیا، وہ جو ایک جوش لوگوں میں ایک نظر آتا تھا، ایک جستجو، وہ آپ نے پوری ایک ٹھنڈا کر دیا ہے ماحول۔ اور علیمہ خان صاحبہ ہینس ہیز ٹو کم آؤٹ آن دا روڈز، اور پھر جب وہ باہر سڑکوں پہ آ رہی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے اندر سے پھر ایسی آواز اٹھنا شروع ہو رہی ہے کہ جی موروثی سیاست کی کوئی جگہ نہیں ہے، موروثی سیاست نامنظور، نہ خود کچھ کر رہے ہیں اور نہ ہی چاہ رہے ہیں کہ فیملی یعنی کہ عمران خان صاحب کو جیل میں اندر ہی رکھنے کا مکمل ایک جیسے پلان بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے کر لیا ہے۔ تو الارمنگ سچویشن ہے جی، اینڈ اگین پاکستان تحریک انصاف کیا لیڈ کرے گی اس ایک روزہ جو احتجاج ہوگا؟ چغزئی صاحب آلریڈی اس کی کال جو ہے وہ انہوں نے پہلے اناؤنس کر دی تھی۔ چغزئی صاحب کی کیا اسٹریٹجی نظر آئے گی؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور چغزئی صاحب آج بڑے خطرناک قسم کی ٹویٹس کر رہے تھے، انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں کہ جی ہم اب امریکہ، چین، فرانس، برطانیہ سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ ہماری حکومت عوام کی منتخب کردہ نہیں بلکہ زر و زور کی بدولت آئی ہے۔ ہمارے وطن کے معدنیات کی متعلق یہ جو بھی معاہدے آپ سے کریں گے ہم اس کے پابند نہیں ہیں، معاہدے کرنے ہیں تو عوام کے ساتھ کریں۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے جس میں ہر مخالف کو گولی سے کچلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ہم چغزئی صاحب اب نظر آ رہا ہے کہ ہی از آلسو ایجیٹیٹڈ، جبکہ ان کی پہلی تقریر بطور اپوزیشن لیڈر وہ مذاکرات اور انگیجمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بڑے اشارہ دیا تھا، لیکن بظاہر تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات کو جان بوجھ کے، اور پھر اگین یہ جو پوری مس ہینڈلنگ اوور آل پوری سچویشن کی نظر آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کانسیکوینسز ہر فرنٹ پہ بیئر کرنے پڑ رہے ہیں، وہ مس ہینڈلنگ نون لیگ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، لیکن نون لیگ کے پارٹ پہ مس ہینڈلنگ ہے۔ خود ان کے جو اتحادی ہیں پیپلز پارٹی، وہ کہہ رہے ہیں، آج نیر بخاری صاحب میرے پروگرام میں تھے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل مس ہینڈلنگ ہے، ان میں کمپیٹنس نہیں ہے، یہ انہوں نے مس ہینڈل کر کے سچویشن یہاں تک پہنچا دی ہے۔ اور رانا صاحب کو بھی انہوں نے خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ رانا صاحب نے گزشتہ ہفتے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ نہیں جی الیکشنز آگے بڑھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جبکہ یہی آپ کو پتہ ہے جماعتیں تھیں کہ جو الیکشنز آگے بڑھانے کے لیے کیا کیا جواز تعویلیں پیش کی جا رہی ہوتی تھیں جنرل انتخابات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اور رانا صاحب نے کہا کہ کون سی ایسی یہ کیا یہ جمہوری جماعتیں ہوتی ہیں جو آگے ملتوی کرنے کا کہتی ہیں
انتخابات کو ڈیلے کرنے کا کہتی ہیں، تو آج نیر بخاری صاحب نے ان کو پورا اچھی طرح سے آئین و قانون پڑھا دیا. انہوں نے کہا آزاد کشمیر میں اتنے روز ہو گئے ہیں، صدر کا پوسٹ جو ہے وہ آفس اب تک خالی کیوں ہے رانا صاحب. سو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ الائن نہیں ہے. بٹ اگر جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے، جب کوئی ایسی اوکیزن آ رہا ہوتا ہے، اب جیسے الیکشنز ہے، تو ایسے میں ایک پورا تاثر ایک پورا بنایا جاتا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، آلدو دونوں پارٹیز وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. آخر میں جاتے جاتے مولانا فضل الرحمان صاحب ڈٹ گئے، ان کے خلاف ایک مقدمے کا اندراج بھی ہو گیا ہے. انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی تھی، اور بلاول صاحب بھی آج ان کا نام لیے بغیر کہہ رہے تھے، جبکہ کل ہی ان سے فون پہ بات ہوئی ہے. بلاول صاحب آج نام لیے بغیر کہتے ہیں افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بھی بات ہوگی تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگی، قابل برداشت نہیں ہوگی. سو بلاول صاحب اور پھر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پروگرام میں تھے، تو ان سے میں نے یہ بھی کلیئرٹی اس چیز پہ چاہی کہ یہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی جائی تھی، یہ مولانا صاحب اور بلاول صاحب کی گفتگو ہوئی تھی، یہ آئیڈیا مولانا صاحب کا بھی تھا. تو انہوں نے کہا بالکل نہیں، کوئی ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نہیں چاہیے. کامران صاحب بہت کلیئر تھے، یہ بلاول صاحب اس ٹرک کی بتی کے آگے لگانا چاہ رہے ہیں پورے سارے فریقین کو.